अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये देखें कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो ये देखें कितनी कब्रें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मौत का जायका चखना है। अल्लाह पाक इन सब पे अपना करम फरमाए और इनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। हाँ, ये पहली मंजिल है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब कब्रों पे जाया करते थे तो बहुत रोते थे। किसी ने पूछा आप इतना क्यों रोते हैं? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये वो पहली मंजिल है जो जन्नत के बागों में से या तो एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक घड़ा है। हारून रशीद एक बादशाह था। उसने एक दफ़ा इमाम बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो बाज़ार में खड़े रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आप इधर क्यों रो रहे हैं? तो उसने फरमाया कि मैं बंदों को मना रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ लौट आओ। अगले दिन फिर वो देखा कि इमाम बहलूल कब्रिस्तान में खड़े रो रहे हैं। तो फिर हारून रशीद ने पूछा कि आप कब्रिस्तान में क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं इधर अल्लाह को मना रहा हूँ, यहाँ अल्लाह नहीं मानता। उस दिन बाज़ार में लोगों को मना रहा था, लोग नहीं मानते थे, और आज मैं कब्रिस्तान में अल्लाह को मना रहा हूँ तो यहाँ अल्लाह नहीं मान रहा। तो ये देखें कितनी कब्रें हैं। इनमें कुछ लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करके वफ़ात पाई, और कुछ लोग हमारे जैसे होंगे जिन्होंने दुनिया की दौड़ें लगाई और आखिर एक दिन वो भी इस कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए आ गए। अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। दुनिया में तकरीबन 6 अरब इंसान हैं और इन 6 अरब इंसानों को अल्लाह ने सिर्फ 2 ज़िंदगियाँ दी हैं। एक ज़िंदगी है दुनिया की ज़िंदगी और दूसरी ज़िंदगी है आखिरत की ज़िंदगी। दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर सी है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। ये देखें दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में कैसी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें मिसाल देकर समझाया है कि समंदर है, समंदर कितना बड़ा समंदर होता है। आप उसमें एक उंगली डुबोगे तो उस पे जो पानी लगा होगा, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे उस समंदर के मुकाबले पे उंगली पे लगा हुआ पानी। तो यही है दुनिया की हकीकत। दुनिया एक ज़र्रे की मानद है, ज़र्रे की मानद। ज़र्रा कितनी छोटी चीज़ होती है, लेकिन जब ये ज़र्रा आँख में चला जाए तो बड़े बड़े पहाड़ भी नज़र नहीं आते। इसी तरह से ये दुनिया रेत के ज़र्रे की तरह है। जब इंसान में चली जाती है, बस जाती है उसकी मोहब्बत, इंसान के अंदर रच जाती है उसकी मोहब्बत, तो इतनी बड़ी आखिरत दिखाई नहीं देती। ये देखें एक दफ़ा सूरत इखलास इन पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह दुरूशी भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक वक्त था कि ये लोग इस दुनिया में नहीं थे और कायनात का निज़ाम भी चल रहा था। चाँद, तारे, ज़मीन, आसमान, फल फूल, सारा निज़ाम चल रहा था और ये इस वक्त दुनिया में नहीं थे। अब ये वक्त है कि ये इस दुनिया में नहीं है, फिर भी ये कायनात का निज़ाम चल रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भी एक वक्त था कि इस दुनिया में नहीं थे और कायनात का निज़ाम चल रहा था। फिर एक वक्त आने वाला है कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे और ये कायनात का निज़ाम हमारे आने जाने से ना रुकेगा
نہ اس کو کچھ ہوگا، وہ وہی چلتا رہے گا۔ یعنی 100 سال جو لوگ پہلے زمین پر تھے آج وہ سارے کے سارے قبروں میں ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آج جو ہم سب ہیں ہم سب نے بھی قبروں کے اندر ہونا ہے۔ جس نے بھی پیدا ہونا ہے اس نے مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ جیسے آپ بس پہ، ریل گاڑی پہ، ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر بعد اترنا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں انسان قدم بعد میں رکھتا ہے، پہلے اس کے مرنے کا وقت طے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اچانک اتفاقاً بے وقت نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اچانک سورج طلوع نہیں ہوا، کبھی اچانک سورج غروب نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اللہ کا نظام ہے کہ کوئی بھی شخص اچانک اتفاقاً بے وقت نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا ہے۔ کوئی شخص ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتا، انہوں نے مرنا ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہ جو پچھلے سال 2 سال پہلے جہاز گرا، تو جہاز گرنے سے نہیں مرے، انہوں نے مرنا تھا تو جہاز گرا کیونکہ ان کا وقت مقرر تھا۔ تو یہ مختصر سی زندگی ملی ہے، اس کو قیمتی بنائیں۔ یہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ آخر وہ سب چھوڑ گئے۔ کسی کو نہیں پتا کہ موت کا وقت کب ہے۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 سیکنڈ باقی ہیں، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ ہنستا جا رہا ہے، ہنستا جا رہا ہے، دنیا میں مگن ہے۔ وہ ایک عورت گئی بازار سے اپنے شادی کے کپڑے لینے، تو دن کو اس نے سارے کپڑے لیے اور شام کو اسی دکان سے اس کا کفن خریدا گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اسی دکان میں آج کفن پڑا ہے جو آج پہن کر مجھے دنیا سے روانہ ہونا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تو دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں، تو ان قبرستانوں میں سارے غریب نہیں ہیں، امیروں نے بھی مرنا ہے۔ سارے فارغ لوگ نہیں گئے قبروں میں، مصروف لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ سارے بیمار نہیں مرتے، صحت مند بھی مر جاتے ہیں۔ سب نے مرنا ہے۔ جس کا جب بھی وقت مقرر ہے اس نے جانا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی نے 2 باتیں بیان فرمائیں کہ جس کے اندر یہ 2 باتیں ہوں گی وہ عقل مند ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ مل مالک ہے، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہے، چاہے وہ جوتے سینے والا ہے، چاہے وہ درزی ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر اگر 2 باتیں ہیں تو وہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہے۔ پہلی بات، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے کہ مر جانا ہے، یہ گھر چھوڑ جانے ہیں، یہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اترے تو کینچی چلے گی، کینچی سے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اور دوسری چیز، موت کی کثرت سے تیاری کرے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، ان اعمال میں لگے جو اللہ کو راضی کریں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، برے اعمال سے بچیں۔ یہ دیکھیں، ہے ہمت تو جاؤ کبھی مغرب کے بعد قبرستان میں بیٹھ کر سمجھاؤ اپنے آپ کو کہ ان اندھیروں میں مجھے بھی آنا ہے، یہ تنہائیاں مجھے بھی برداشت کرنی ہوں گی۔ یہ دیکھیں 100 سال پرانی قبریں، یہ قبرستانوں میں غریب تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھو، کئی قبرستانوں میں جا کر دیکھو، راولپنڈی کے بڑے بڑے قبرستانوں میں بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے وزیر، بادشاہ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے جرنیل سارے زمین میں گم ہو گئے۔ تو سب نے مرنا ہے ایک دن۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 بھائی ہیں، 3 بھائی۔ پہلا بھائی کہتا ہے کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں تو کہے گا میں تیرے کام آؤں گا۔ وہ کون سا اس کا بھائی ہے؟ وہ اس کا پیسہ ہے، وہ اس کا مال ہے، وہ اس کی جائیداد ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں قبر تک تیرے ساتھ ہوں، قبر تک تیرا ساتھ دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا، غسل دوں گا، قبر میں اتاروں گا۔ وہ اس کے رشتہ دار، دوست، بہن، بھائی، تو وہ اس کے دوسرے بھائی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سگے باپ کو قبر میں دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، اولاد اپنے ہاتھ بھی اسی قبر کے اوپر جھاڑ کے واپس آ جاتی ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد سب کو چھوڑ کر آ جانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جوان بیٹی کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑتے، اور مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو دوسرا بھائی یہی ہے، اس کے رشتہ دار، وہ اس کو دفنا کر واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں کریں گے کوئی تھا۔ تیسرا بھائی اس کے اعمال ہیں، وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ ہاں، اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو برے اعمال ہوں گے، اللہ نے معاف کرے، تو آگے بڑے ہولناک عذاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گار آدمی کا ناغہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جب گناہ گار آدمی اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو افسوس کرے گا، اور افسوس میں اپنا انگوٹھا چبانا شروع کرے گا، اور انگوٹھا چباتے چباتے اپنا بازو تک کھا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ گار آدمی اپنے گناہ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے، اور اتنے زیادہ آنسو بہیں گے کہ تم آرام سے ان کے اوپر کشتیاں چلاؤ گے۔ ہاں، اور جن کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے تو قبر ان کے لیے روشن بن جائے گی۔ حشر کے دن، میدان حشر کے دن ان کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور جنت میں وہ جس چیز کو چاہیں گے وہ ان کو ملے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ دوسری طرف مناظر ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طرف بھی دیکھیں۔ یہی مختصر سی زندگی ملی ہے، اس میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ یہ نہیں کہنا کہ مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ وہ کیا خوب شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ اب بھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ سب سے منڈی میں سے کھڑا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال میں لگائے۔